अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने लाइक किया, मेरी वीडियोज़ को पसंद किया और अपने अपने मशवरे से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज की वीडियो से पहले 11 सबक हो चुके हैं। कानून मुफरद अज़ा के हवाले से 2 नब्ज़ें भी हमने तफसील से गुफ्तगू कर ली है। तो काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि जी फ़लाँ मौजू के ऊपर बात की जाए, जिस तरह बीपी लो या बीपी हाई के ऊपर बात की जाए, और जब हमल करार पा जाए औरत को उस वक्त की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो आज का टॉपिक है हमल करार पा जाने के बाद के मसाइल जो एक औरत को होते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हामला औरत की कै है, उल्टी है, उसके ऊपर बात की जाएगी। और उल्टी को रोकने के लिए इसका बेहतरीन हमारा मुजर्रब बड़ा मशहूर व मारूफ नुस्खा है, वो भी शेयर किया जाएगा। तो मेरे तमाम सुनने वाले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो इल्म सीखना चाहते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे। जब एक बच्ची को हमल करार पा जाता है तो उस वक़्त उस बच्ची के लिए, उस औरत के लिए काफ़ी सारे मसाइल बन जाते हैं। यानी थूक का ज़्यादा बनना, थूक ज़्यादा, रतूबत ज़्यादा बन जाती है असाबी तहरीक की वजह से। कई दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि मुंह इतना भर जाता है कि वो थूक थूक कर थक जाती है, और फिर शुरू में दिल का मतलाना, उबकाइयाँ आना, उल्टी का आना, और जो भी औरत खाती है फ़ौरन कै हो जाती है। और ये बड़ी बेचैनी वाली कैफियत होती है। इसकी वजह से दिल का घबराना, कब्ज़ हो जाना, और जिस्म में एक हेजानी कैफियत पैदा हो जाती है। भूख बंद हो जाती है, टांगों में दर्द, कमज़ोरी, कमर में दर्द के मसले मसाइल बन जाते हैं, और नींद की कमी वाक़ई हो जाती है। अच्छा, जब हमल कायम हो जाता है उस वक़्त हमल रहम के जो अज़लात होते हैं, रहम के अज़लात जो होते हैं उनमें तहरीक शदीद होने की वजह से हामला पहले ही असाबी होती है, तो उसे बदहज़मी, कै और उबकाइयाँ ज़्यादा आया करती हैं। लिहाजा ऐसी औरतों को मुहर्रक अज़लात, अज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ और दवाएँ खिलानी चाहिए, ख़ुसूसन खट्टी तुर्श चटनियाँ, फल, सकंजबीन, मुरब्बा आमला, मुरब्बा सेब और बेसनी रोटी वगैरह। इससे उसकी उल्टी, उसकी बेचैनी, उसकी भूख का बंद होना वो खुल जाता है। और 3 माह गुजर जाएं तो कै बंद हो जाती है। फिर अज़लाती गुद्दी से गुद्दी अज़लाती ग़िज़ाएँ उसको खिलानी चाहिए, और उसके मुताबिक जिनमें गोश्त ज़्यादा हो, यानी गोश्त, सब्ज़ी, इस तरह की ग़िज़ाएँ उसको ज़्यादातर इस्तेमाल कराएं ताकि बच्चा की नशो-ओ-नमा जल्दी हो सके। 6ठे माह के बाद 7वें माह में ये दवाएँ, ग़िज़ाएँ बंद करके गर्म तर यानी असाबी गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ उसको इस्तेमाल करानी चाहिए। मसलन शलगम, सब्ज़ी, गोश्त, मूंग की दाल, बादाम वगैरह, और दूध का इस्तेमाल भी कराना चाहिए। इसी तरह 9वें माह के शुरू में ही ग़िज़ाएँ ऐसी खिलाएँ जिनमें हरारत कम हो। हमारा जो तजर्बा है उसमें हम 6ठे माह के बाद जब 7वां माह स्टार्ट होता है तो उसको हम
عورت کو روغن بادام آدھی چمچ سے 1 چمچ تک آہستہ آہستہ 1 چمچ تک لے جاتے ہیں، صبح شام دودھ میں ملا کے پلانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک تو طاقت آتی ہے، جوڑوں سے خشکی ختم ہوتی ہے، قبض ختم ہوتی ہے، اور جب پیدائش کا وقت آتا ہے بچے کا تو بچہ سلپ کر جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جو حاملہ بچی ہے اس کا ایک تو لباس ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، اور غسل، طہارت، جسم کی صفائی کا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ پانی جو ہے زیادہ یک ٹھنڈے پانی نہیں پینے چاہیے، نارمل پانی پینے چاہیے اس کو، اور اسی طرح جب وہ نہاتی ہے تو پستانوں پہ تیل لگانا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ کوئی ایسا مسئلہ وہ گلٹی نہ بن سکے، ورم نہ بن سکے۔ اسی طرح حاملہ کی نیند کا خیال کرنا چاہیے، وہ اس کو گھر کے کام کاج کرنے چاہیے، گھر کی چیزیں جو گھر میں پکی ہوئی ہیں وہ اس کو کھانی چاہیے، باہر کی فاسٹ فوڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو نہیں کھانی چاہیے۔ گھر کے وہ کام کرے گی، اس کی خود بخود ریاضت ہو جائے گی، ورزش ہو جائے گی، گھر کی صفائی ہے، کپڑے دھونا ہے، زیادہ زور والے وہ کام نہ کرے، ہلکی پھلکی اپنے گھر کے کام کرنے سے اس کی ورزش وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ پریشان اس کو نہیں کیا جائے، کسی رنج غم میں اس کو مبتلا نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس کو کوئی ایسی دوا نہ دی جائے جس سے اس کو جلاب لگ جائے، یعنی کوئی مسل اس کو نہ دیا جائے۔ اسی طرح حاملہ عورت کو دانت کا درد بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے، ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے تو دانت کو فوراً نکال نہیں دینا چاہیے، یعنی کسی سے جا کے نکلوانا نہیں چاہیے اس کو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سوراخ ہے دانت کے اندر تو اس کو امرت دھارا، یہ ایک بڑا مشہور نسخہ ہے امرت دھارے کا، اس کے اندر روئی بھگو کے اس سوراخ میں رکھ دیں تو دانت کا درد غائب ہو سکتا ہے۔ یہ 2-4 دفعہ آپ استعمال کروائیں گے امرت دھارے کو تو دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح 8ویں 9ویں ماہ میں جو کھانسی ہے، کیونکہ 8ویں 9ویں ماہ میں رطوبت بڑھ جاتی ہے حاملہ عورت کی، اس کی وجہ سے رطوبت پھیپھڑوں میں بھی سیکریشن ہو سکتی ہے تو کھانسی لگ سکتی ہے۔ اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کو ایسی کوئی دوائی نہیں استعمال کرانی چاہیے جس سے اس کو کھانسی بڑھ جائے۔ ہمیشہ جب 8ویں 9ویں ماہ میں عورت جائے گی حاملہ عورت، اس کو اعصابی محرک اغذیہ اور ادویہ کا استعمال کرانا چاہیے، اور کھانسی کے لیے لہو کے سپستان جو ہے اس کے لیے اچھا ہے، 1 چمچ صبح دوپہر شام، اجمل والوں کا بھی مل جاتا ہے اور ہمدرد والوں کا بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت جو ہے اس کا دل کا دھڑکنا، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے اس ماہ میں آ کے، 8ویں 9ویں ماہ میں آ کے، اگر اس کی خوراک کا صحیح خیال نہ رکھا گیا، اس کی ماحول کا خیال نہ رکھا گیا تو اس کا خون کی کمی ہو سکتی ہے، رنگ اس کا زرد پھیکا ہو سکتا ہے، تو یہ خفقان قلب کی طرف چلی جائے گی، اور اس کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ یہ غدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے 7ویں 8ویں ماہ میں۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس عورت کو خمیرہ گاؤ زبان سادہ یا امبری 1 چمچ صبح دوپہر شام، اور جوارش شاہی 1 چمچ صبح دوپہر شام اس کو کھلانی چاہیے، اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں نے، بچوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی جو عورت ہے اس کی الٹی کیسے فوراً بند کی جائے۔ یہ ایسا نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ الٹی، بھوک نہ لگنا، ہیضے میں بھی، دست میں بھی یہ کام کرتا ہے، پیلے یرکان کے لیے بھی استعمال اس کا کیا جا سکتا ہے، گھبراہٹ پیاس کی شدت میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ عضلاتی اعصابی مزاج کا حامل نسخہ ہے، بے حد مقوی و محرک قلب ہے۔ صرف
ایک ہی خوراک سے حاملہ کی قے بند ہو جاتی ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے، عورت کا دل مسرت سے بھر جاتا ہے، اس کو جسم میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں، جوارش املی کا نسخہ ہے یہ کرابردینی نسخوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ ہر ایک ہمارے سینئر جونیئر حکمہ صاحبان اس کو جانتے ہیں جوارش املی کے نام سے، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ہم حکیم صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس طریقے سے ہم اس کو بناتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا کامیاب نسخہ ہے۔ اس کو بے شمار بیماریاں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو ان علامات میں ہم نے استعمال کرایا ہے، یہ بالکل تیر بیضت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ غدی تحریک کی وجہ سے، غدی تحریک کی شدت کی وجہ سے، یعنی گرمی اور خشکی، گرمی 75% اور خشکی 25%، جس کو ہم غدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں، اس کی شدت سے جب انسان کو قے لگ جائے تو یہ قے بند نہیں ہو سکتی، یہ بہت جان لیوا قے ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ہی کارآمد جوارش املی دیکھی گئی ہے، یعنی ہر 15 منٹ کے وقفے کے ساتھ آپ اس کو یہ چٹائیں، ایک ایک چمچ۔ پہلی دفعہ اس کو الٹی آئے گی، دوسری دفعہ آئے گی، تیسری دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو الٹی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اس کو بھوک لگے گی، بدن میں سکون پیدا ہوگا اور وہ کھانے کی طلب کرے گا۔ نسخے کے اجزاء میں آپ کو بیان بھی کرتا ہوں، اور یہ اگر آپ اس سے نہیں لکھ سکیں گے تو ڈسکرپشن میں یہ اجزاء کے نام اور وزن کے ساتھ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اجزاء کی طرف آ جائیں۔ املی 1 پاؤ، آلو بخارا 1 پاؤ، آلو بخارا خشک، پودینہ دیسی، سنڈ، آملہ خشک، 7 لیموں، ہر ایک 5 تولے، اناردانہ، زرشک، منکہ، بیج نکال کے ہر ایک 10 تولہ، چینی یا گڑ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، امر مجبوری چینی یہ 3 کلو ہے۔ کرنا ایسے ہے، اس کی ترکیب تیاری یہ ہے کہ املی اور آلو بخارے کو اور انار دانہ کو آپ 3 کلو پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کو ہاتھوں سے مل چھان کے اچھے طریقے سے صاف کر کے تو اس کو بھون لیں۔ بھون کے اچھے طریقے سے اس پانی میں 3 کلو چینی یا گڑ ڈال کے درمیانی آنچ پہ پکائیں۔ جب یہ گاڑھا شربت کی طرح ہو جائے تو اس کو اتار لیں، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو اجزاء ہیں، ان کو اپنے باریک پیس کے رکھنا ہے اور ان کو اس کے ساتھ ملا کے یکجان کر دینا ہے۔ یہ آپ کا جوارش املی تیار ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اس کی خوراک ہے 1 چمچ سے 2 چمچ، عمر کے حساب سے آپ 2 گرام سے 3 گرام، بچوں کو، بڑوں کو 1 چمچ سے 2 چمچ دن میں 2-3 بار چٹائیں۔ اگر مرض کی شدت ہو تو یہ ہر 15 منٹ کے بعد، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہر 15 منٹ کے بعد آپ اس کو استعمال کروائیں۔ 1-2 دفعہ الٹی آئے گی تو اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد اس کی الٹی نہیں آئے گی۔ یہ اتنی زبردست جوارش املی ہے، ہر وقت ہمارے مطلب میں رہتی ہے۔ ہم بے شمار بیماریوں پہ، یعنی غدی بے شمار بیماریوں پہ ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی، یہ میں نے بتفصیل آپ کے سامنے حاملہ کے مسائل، درپیش آنے والے، اور اس کی جو قے ہے، جو اس کی الٹی ہے، اس کا علاج آپ کے سامنے پیش کیا۔
میں امید کرتا ہوں یہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اپنا خیال کیجیے گا. میرے چینل کا بھی. اللہ حافظ.